अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मेरे साथ आज डॉक्टर रशीद छोटानी मौजूद हैं जो कि वबाई अमराज के माहिर हैं। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ और बायो सिक्योरिटी के शोबे में भी माहिराना काम कर चुके हैं और उन्होंने किताब भी लिखी थी जिसका मकसद ये था कि इन्फेक्शन जो है वो फैलते कैसे हैं और ख़ास तौर पर यूरोप के हवाले से उस पर तहकीक की गई थी। और आज के दिन जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया और फिर यूरोप में ख़ास तौर पर ये जो वायरस है बहुत तबाही मचा रहा है, तो हम डॉक्टर रशीद छोटानी से बात करेंगे कि इसके हवाले से जो मिथ्स हैं, एग्जम्पशंस हैं वो क्या हैं और फिर इससे निपटा कैसे जाए और एक पब्लिक हेल्थ के माहिर के तौर पर, वबाई अमराज के माहिर के तौर पर वो क्या देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। डॉक्टर रशीद, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं इस बात से शुरू करूंगा कि आपने इस इन्फेक्शियस डिजीज़ के और वबाई अमराज के शोबे में 20 साल हो गए आपको काम करते हुए। कोरोना वायरस जो है वो पहले जिन चीज़ों पे आप तहकीक कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, उनसे क्यों मुख्तलिफ है और ये कितना ख़तरनाक है? अस्सलाम वालेकुम साकिब, शुक्रिया पहले तो। और ये कि इस वक्त सिचुएशन जो कोरोना वायरस की है बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस पहलू से है कि ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। आपने पूछा कि ये बीमारी मुख्तलिफ़ किस तरह है दूसरी बीमारियों से। तो इन्फ्लुएंज़ा एक बीमारी है जो कि हर साल आती है और बहुत लोगों को लगती है, लेकिन उसमें जो इन्फेक्शन रेट है, जो लोग मरते हैं परसेंटेज वाइज वो कम है। ऑल्दो इन्फ्लुएंज़ा बहुत ज़्यादा फैलती है और उसमें बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं, लेकिन ये एक नई बीमारी है जिसकी ना वैक्सीन है हमारे पास, जिसके लिए कोई ड्रग नहीं है हमारे पास, कोई गोली नहीं है इस वक्त। तो ये बड़ा मसला है और इस बीमारी के बारे में हम जानते बहुत कम हैं कि ये क्या कर रही है इस दुनिया के अंदर। हमें ये ज़रूर पता है कि 2003 में एक और बीमारी जो कि कोरोना वायरस ही थी, सार्स कोरोना वायरस, वो आई थी और उसने काफ़ी जो है लोगों को बीमार किया, काफ़ी लोग उसमें मरे, लेकिन वो उसके बाद गायब हो गई। उसके बाद 1912 के अंदर एक और बीमारी आई जो कि मर्स कोरोना वायरस कराती है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। वो आई, उसने भी काफ़ी हैवक किया दुनिया के अंदर पहले साल। उसके बाद वो हर साल कुछ ना कुछ वो नज़र आती है और वो सस्टेन है और वो रह रही है। अब ये तीसरी एक कोरोना वायरस है जो इंसानों के अंदर जानवरों से आ गई है। अब इसके साथ मसला ये है कि ये बड़ी तेज़ी से वबा की तरह फैल गई पूरी दुनिया के अंदर। हम ये समझ रहे थे यूरोप के अंदर कि जो है चाइना ने जो है क्वारंटीन कर लिया तो यूरोप के अंदर बीमारी नहीं फैलेगी, लेकिन वो फैल गई क्योंकि वायरस जो है वो बाउंड्री ऑब्जर्व नहीं करता, वो हर जगह फैलता है। और इस किस्म का वायरस जो कि 2.5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, एक आदमी 2.5 लोगों को 2.5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, वो बड़ी तेज़ी से फैलता है। और इसका डबलिंग रेट जो है वो 3 दिन है। तो यानी कि पहले दिन अगर आपके पास 10 पेशेंट हैं जो कि बीमार हुए तो 3 दिन बाद 20 हो जाएंगे, फिर उसके 3 दिन बाद जो है वो 40 हो जाएंगे, उससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद उनका डबलिंग रेट 2 दिन हो जाता है। तो यानी कि बड़ी तेज़ी से ये पूरी दुनिया में फैल गई और इस वक्त फैली चली जा रही है। यूरोप के अंदर आप देख रहे हैं, इटली के अंदर क्या हाल है, दूसरे ममालिक यूरोप के वो तमाम परेशान हैं इस बीमारी से। वजह उसकी ये है कि कोई प्रिपेयर नहीं था। लेकिन आपने तो किताब भी लिखी है इन्फेक्शंस प्रिपेयर्डनेस के हवाले से कि, और वो भी ख़ास तौर पे यूरोप पे आपने तहकीक की थी, तो उस वक्त जो आपने रिसर्च की थी उसमें क्या चीज़ सामने आई थी और वो अब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा या हो सकता? मसला ये है कि हर बीमारी जब आती है और जब कोई वबा फैलती है तो लोग एक्साइट हो जाते हैं, तो वो प्रोएक्टिवली काम नहीं करते, वो प्रोएक्टिवली काम करते हैं, यानी कि जो बीमारी आई उसके बाद कुछ करना है। आप उन्हें बता के थक जाएं कि प्रिपेयर रहना है, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, हमारे पास हॉस्पिटल बेड इनफ होने चाहिए, हमारे पास इंटेंसिव केयर बेड इनफ होने चाहिए, हमारे पास वेंटिलेटर इनफ होने चाहिए, तो उन चीज़ों पे ज़रा गौर नहीं किया जाता। और हुआ ये कि कई सालों से कोई इतनी बुरी बीमारी आई नहीं। इन्फ्लुएंज़ा आया, इन्फ्लुएंज़ा का पेंडेमिक हुआ, उसके बाद और कोई मसला नहीं था और उसमें भी जो है लोगों ने कहा कि यार कोई ज़्यादा लोग नहीं मरे, क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा से लोग काफ़ी जो है वो काइंड ऑफ सेंसिटाइज हो गए, यूज टू हो गए कि जो है एक बीमारी आती है, कुछ लोग मरते हैं, कोई बात नहीं, चले जाते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं। अब यही मसला था कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे मुल्क में जो कि इस वक्त जीडीपी जिसका सबसे हाई है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल नेशन है, जिसका हेल्थ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो हम कहते हैं, उस मुल्क में 1 साल पहले हमारे प्रेसिडेंट ने जो प्रिपेयर्डनेस का जो बड़ा एक टास्क फोर्स थी उसको डिसॉल्व कर दिया। अब वो जो लोग जो थे जो कि इस काम के माहिर थे, उस टास्क फोर्स को अगर आप डिसॉल्व कर देंगे
تو پھر تو اگر کوئی وبا آئے گی اور کوئی پرابلم آئے گی تو پھر آپ کو دوبارہ سے وہ اکٹھا کرنا پڑے گا, دوبارہ سے چیزیں بنانی پڑے گی. اور یورپ کے ساتھ اور تمام ممالک کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیماری صرف چائنا تک رہے گی, ہم تک آئے گی. تو اب تو یہ چائنا سے نکل کر یورپ اور یورپ سے پھر امریکہ اور اب پوری دنیا میں پھیل چکی ہے, اور پاکستان میں بھی. اور جہاں پر پاکستان کی میں بات اس لیے کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں بہت سی ایسی متس اور ایسی غلط انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے, جس سے کہ مطلب لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو آپ سے ایز اے وبائی امراض کے ماہر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کیا یہ وائرس گرمی میں ختم ہو جائے گا, جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہاں جی گرمی آئے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تو سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ وائرس گرمی میں ختم ہوگا, یہ وائرس گرمی میں سروائیو کر رہا ہے. اس وقت آسٹریلیا کے اندر سخت گرمی ہے کیونکہ وہ ایکویٹر کی دوسری سائڈ پہ ہے, تو وہاں پہ سیزن جو ہے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے باقی دنیا سے. تو وہاں پر یہ وائرس آرام سے سروائیو کر رہا ہے. وہاں پہ جو ہے کئی اب لوکل کیسز ہونا شروع ہو گئے. پہلے تو ٹریول ریلیٹڈ کیس تھے, لیکن اب لوکل کیسز ہو گئے. امریکہ کا ایک بہت فیوریٹ ایکٹر اور اس کی بیوی ٹام ہینکس جو ہے, ان کو وہاں سے بیماری لگی. تو یہ بیماری اب وہاں پر ہو رہی ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ گرمیوں میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی سسٹینمنٹ ہوگی. اتنی ہائی نہیں ہوگی جتنی اس وقت ہے, لیکن یہ ریگولر پورا سال رہے گی. اور دوسری ایک جو چیز جو پاکستان میں خاص طور پہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ ہاں جی یہ ایج کے حوالے سے اس میں بڑا فیکٹر ہے کہ بوڑھے لوگوں کو جلدی لگتی ہے بیماری, جوانوں کو نہیں لگ رہی, یا ان کے اندر سروائیول ریٹ زیادہ ہے. اس کے بارے میں بتائیں کہ ایج کے لحاظ سے کیا اس کی, اگر آپ اس کو مختلف حصوں میں بتا سکیں ہمیں. تو ایج کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیماری سب کو لگ سکتی ہے, چاہے وہ ایک بچہ ہو یا ایک بوڑھا ہو. بیماری سب کو لگ سکتی ہے آرام سے. اور جو ہے اس میں 50% جو لوگ ہوں گے ان کی بیماری نظر بھی نہیں آئے گی کسی کو. 80% ہاسپٹل نہیں جائیں گے کیونکہ ان کو کوئی یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ ان کی بہت ہی مائلڈ ڈیزیز ہوگی. صرف اور صرف 5% جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں گے, 1% انٹینسیو کیئر میں ہوں گے. تو بیماری سب سے پہلے تو سب پہ پھیل گئی. اب جب بیماری سب کو ہو گئی تو وہ کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. تو یہ اس طرح بیماری پھیلتی ہے. اب جہاں تک اس کے اندر موت کا تعلق ہے, جہاں تک ہم یہ کہتے ہیں کہ کتنے لوگ مریں گے کس ایج گروپ کے اندر, تو وہ بھی ڈیٹا اب ہمارے پاس آ چکا ہے چائنا سے. اب یہ ضروری نہیں کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہو وہی ایگزیکٹ ڈیٹا پاکستان یا امریکہ یا جو ہے یورپ کے اندر لاگو ہو. وہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم تھنگ. ڈفرینسز ہو سکتے ہیں کیونکہ وائرس میوٹیٹ بھی کر سکتا ہے اور چینج بھی کر سکتا ہے. اس وقت جو ہے جو سب سے زیادہ رسک فیکٹر ہے وہ ہے اینی بڈی جو کہ 50 سال سے اوپر ہے, وہ ہائی رسک میں آ جاتا ہے. اگر وہ 50 سے اوپر ہے اور اس کو جو ہے ہائپر ٹینشن ہے, ڈائبٹیز ہے, ہارٹ ڈیزیز ہے, کینسر ہے, الزائمر ہے, تو وہ ہائی رسک میں آ گیا. لیکن جو اصلی ہائی رسک ہے جس کے اندر تمام وہ لوگ جن کو یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ آتے ہیں, وہ ہے 69 سے اوپر. 69 سے اوپر, 69 سے 79 تک جو مورٹیلٹی ریٹ جو چائنا کے اندر کیلکولیٹ کیا گیا تھا وہ تھا 8% یا 8%. اور جو ہے 79 سے ابو, 80 سے ابو جا کے جو مورٹیلٹی ریٹ تھا وہ تھا 14.8%, تقریباً 15%. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ان ممالک کے لیے اسپیشلی جہاں پر لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہے اور لوگ زیادہ وقت تک زندہ رہتے ہیں. جس طرح امریکہ میں لوگ 110, 105, 102 سال تک زندہ رہتے ہیں, اور اب وہ پاپولیشن امریکہ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ابھی پاکستان کی اگر بات کریں تو وہاں پر آف کورس لائف ایکسپیکٹنسی اتنی زیادہ نہیں ہے, اور وہاں پر اب جو اگر پریپیئرڈنس کے حوالے سے بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان جیسا ملک اس وبا کو اور اس کے اثرات کو جھیل سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں جو اس وقت تک جو کچھ پریپیئرڈنس ہوئی ہے وہ اتنی اہم ہے کہ وہ اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکے؟ بھائی دیکھیں, جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, جہاں تک پاکستان کی NIH کا تعلک ہے, میں ان سے 1.5 مہینے سے کانسٹنٹلی ان ٹچ ہوں. انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی, ایجوکیشن دیا. تمام 122 ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان میں, آئی تھنک ان تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ایجوکیشن دی گئی کرونا وائرس کی. ان کو بتایا گیا ہیلتھ آفیسرس کو کہ کس طرح پروٹیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ یہ انفارمیشن آگے پہنچا سکیں. وہاں پر پاکستان کے اندر کچھ 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے مجھے پتہ نہیں, لیکن وہاں پر جو ہے ایئرپورٹس جو ہے انٹرنیشنل ایئر فلائٹس جو ہے صرف کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں آ رہی تھیں. پھر وہاں پر انہوں نے ہیٹ تھرمامیٹرز جو ٹیسٹ کرتے ہیں بخار کے لیے اور اسکریننگ کرتے ہیں, اور کچھ اسکریننگ ٹیسٹ تھے وہ انہوں نے
استعمال کرنے شروع کر دیے. یہ سب کام انہوں نے اس سے پہلے کیا جبکہ یورپ اور امریکہ نے یہ کام نہیں کیا تھا. تو پاکستان نے جو سٹیپس جو تھے وہ کافی اٹھائے. پاکستان میں اسکولز کچھ علاقوں میں بند کر دیے گئے جو کہ بہت اچھی چیز تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر اب بھی جو ہے لوگ ریسٹورنٹوں میں بھرے ہوئے ہیں, فوڈ مارکیٹس بھری ہوئی ہیں, وہاں پر میلے ہو رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور جو ہے میسو گیدرنگس ہو رہی ہیں. کئی لوگ جو ہے گھر سے کام کر رہے ہیں, جو بھی کچھ کر رہے ہیں, لیکن میسو گیدرنگس ہو رہی ہیں. میسو گیدرنگس آر ناٹ گڈ اس وقت کے اندر, اس ٹائم پہ, چونکہ جو ہے بیماری تو وہاں پر بھی ہے. وہاں پر بھی کیسز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اور وہ کیسز آہستہ ملٹیپلائی ہوں گے. پاکستان کا ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے جو ابھی میں کچھ دن پہلے ڈاکٹر نسیم کے ساتھ تھا جو کہ ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیز ہیں لیاقت میں, اور بریگیڈیئر جنرل اکرام جو کہ NIH کے ہیڈ ہیں, پینل پہ تھے. تو میں نے یہی ڈسکس کیا کہ پاکستان کے اندر چونکہ سرویلنس نہیں ہو رہی اور جو ہے وہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ نہیں ہو رہا, تو ہو سکتا ہے کہ کیسز پتہ ہی نہ ہوں کہ کتنے ہیں. اور یہ بھی ہو رہا ہو پاکستان میں کہ کئی ایسی موتیں ہوں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہو کہ وہ موتیں کیوں ہو رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی کیس ہو سکتا ہے کہ اور بھی لوگ مرے ہوں پاکستان کے اندر جس کا کسی کو علم نہیں, کیونکہ جب تک آپ ایکٹیو سرویلنس نہیں کریں گے, جب تک آپ تصدیق نہیں کریں گے کہ وہ کسی کو کس بیماری سے ایک آدمی مرا ہے, تو آپ کو کیا پتا کہ وہ بیماری کتنی پھیل چکی ہے. صحیح. تو اب جیسا کہ پاکستان میں یہ تو بات ہے کہ اسکول کالجز دفاتر بند ہو چکے ہیں, لیکن لوگ چونکہ گھروں سے کام کر رہے ہیں لہٰذا شام کو وہ باہر نکل جاتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں اور مارکیٹس میں رش ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آف کورس لاسٹ سوال میرا یہی ہے کہ اس وبا کے خلاف, کرونا وائرس جسے کہا جا رہا ہے, اس کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار کیا ہے اور کیا کرنا ہوگا ہمیں تاکہ اس سے ہونے والے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہے پاکستان جو کہ مسلمان ملک ہے جہاں پہ اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ وضو کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا عمل ہے, کیونکہ ہاتھ آپ دھوتے ہیں, ناک آپ صاف کرتے ہیں, لیکن آپ کو صابن سے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے. آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں اور بہت ہی ویگرسلی دھوئیں اور اس کے اندر 20 سیکنڈ سے 30 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں اور وہ تمام ایریاز صاف کریں جو ہاتھ کے اندر ہیں, بٹوین دا فنگرز, انگلیوں کے بیچ میں, انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں, آگے سے پیچھے سے, اور اس کو صحیح سے آپ پھر پیپر ٹاول سے پوچھیں اور وہ پیپر ٹاول پھر آپ گاربیج میں پھینکیں. یہ تو سب سے پہلا عمل ہے. وہاں پر جو ہے پاکستان میں جو ہے الکوہل بیسڈ جو الکوہل رب آتا ہے یا ہاتھ پہ لگانے کا جو لوشن آتا ہے, اس میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ استعمال نہیں کریں گے. تو ہاتھ صابن سے دھونا بہت ضروری ہے. اپنی صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پاکستان کے اندر ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, اس وجہ سے کہتا ہے کہ اس کا مذہب اسے یہ کہتا ہے. تو صفائی واقعی میں نصف ایمان ہے. تو پلیز صفائی کا خیال رکھیں, صفائی کا, ہائیجین کا خیال رکھیں, ہاتھ دھوئیں. اس کے علاوہ جو ہے جب آپ کھانسیں یا چھینکیں یا کچھ بھی کریں تو وہ آپ اپنے ہاتھ میں نہ کریں, وہ آپ اپنے ایلبو میں کریں. اس کے علاوہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ نہ لگائیں. ہاتھ میں لانا کچھ عرصے کے لیے روک دیں. ایک دوسرے کو ٹرانسمیشن نہ دیں اگر آپ کو بیماری ہے تو کسی قسم کی بھی. تو یہ تمام چیزیں, یہ تو سمپل کامن سینس چیزیں ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر ایک مت شروع ہو گئی ہے کہ اگر آپ پیاز کھائیں گے تو یہ بیماری مر جائے گی, یا آپ گارلک, ادرک کھا, لہسن کھا لیں, کلونجی کا جوس پی لیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ بالکل بیکار کی بات ہے. اچھا, اگر آپ ادرک اور لہسن کھائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے قریب کوئی نہیں آئے گا کیونکہ آپ کے منہ سے بو بہت آ رہی ہوگی. یہ ایک فائدہ ہوگا. دیٹس آل آئی کین سے, کہ آپ کسی کو بیماری نہیں دیں گے اگر آپ کو بیماری ہے تو, لیکن آپ بیماری سے بچ نہیں سکتے. تو آپ یہ تمام چیزیں جو ہیں بلا وجہ کی لوگوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہیں جو کہ بیکار ہیں. لوگوں نے کہا کہ جو ہے وہ جو ہے وائٹامن سی پیو بہت زیادہ. وائٹامن سی از گڈ فار یو, ادرک اینڈ لہسن از گڈ فار یو, بہت اچھی چیزیں, لیکن یہ آپ کو اس بیماری سے بچا نہیں سکتی. وائٹامن سی آف کورس آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ کر سکتی ہے, بٹ دیٹس اباؤٹ اٹ. بٹ اس کا علاج نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس نہ کوئی ویکسین ہے نہ کوئی اس کی دوائی ہے. تو اس وقت ہمیں کامن سینس میتھڈس استعمال کرنے ہیں تاکہ ہم اس بیماری سے بچ سکیں. تو جس طرح آپ نے کہا کہ جو میس گیدرنگس ہیں, لوگ ریسٹورنٹوں میں جا رہے ہیں, انہیں کیا کہتے ہیں, وہ جو فوڈ کورٹس ہوتے ہیں اس میں جا رہے ہیں. پھر ابھی ایک لاہور میں شاید ایک میلہ ہو رہا ہے. اب تو یعنی کہ جو بھی یہ گیدرنگس ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. حتیٰ کہ جو ہے میرے خیال میں عمران خان نے, دا پرائم منسٹر آف پاکستان ہیز سیڈ کہ ان چیزوں سے دور رہا جائے, لیکن کوئی سن نہیں رہا وہ بات.
تو چلیں اب اس کا جیسا کہ ڈاکٹر چھٹانی نے بتایا کہ سب سے بہتر جو مؤثر ہتھیار اس وائرس کے خلاف وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے حفاظتی تدابیر اختیار کریں، اپنے آپ کو بچائیں اس وائرس سے اور اس دوسروں کو ٹرانسمٹ کرنے سے بھی بچائیں. اور جیسے کہ بہت سی چیزیں ہم نے ان کے بارے میں بات کی، جیسے عمر کا عمل دخل اور جو دیسی علاج ہیں، ان سب کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بہت کھل کر بات کی. تھینک یو ڈاکٹر چھٹانی فار یور ٹائم. تھینک یو.